हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। हम तमाम अपने व्यूवर्स के लिए, अपने बहनों के लिए, मसीह कौम के लिए जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, अपनी आगाह से, अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं, हम खुदा के हुजूर में दुआ गोएं कि खुदा का रहम, उसकी कुदरत, उसकी निगाह और उसकी आंखें जो हैं वो हमेशा आपके ऊपर लगी रहें। वो जो सज़ा का हकदार नहीं था, वो सज़ा का हकदार नहीं था, मर गया जो वो गुनाहगार नहीं था। मौत को जिंदगी जीवन है किया, मौत का उस पर इख्तियार नहीं था, मर गया जो वो गुनाहगार नहीं था। अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर, कुफारा देकर मुझे और आपको अपने खून में महफूज कर लिया। और इन रोज़ों के अयाम में जब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम उसकी परस्तिश कर रहे हैं, उसकी सताइश कर रहे हैं कि उसने दुनिया में आकर बनीनो इंसान को कुफारे के अंदर महफूज कर लिया। और बाइबल ये कह रही है कि अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, देखो पुरानी चीज़ें जाती रही। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेस फैमिलीज डोर टू डोर के अंदर मैं हर रोज़ किसी नए चेहरे को, किसी नए खुदा के खादिम को आपसे मुतारिफ कराता हूँ। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और हम उनसे सीखते हैं कि उन्होंने खादिम होते हुए किस तरह से दुखों का सामना करते हुए, मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने अंजील की खुशखबरी को फैलाया और वो खुदा के साथ हर तरह के हालात में बने रहे और खुदा का करम उनके साथ रहा। तो आज जो खुदा के खादम मेरे साथ मौजूद हैं, अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं और सेमिनरी के टीचर हैं, खुदा के खादम पतरस अनायत से गुफ्तगू करते हैं। मसीह के कादिर और जलाली नाम में पाशा आपको सलाम। आपको भी सलाम। पाशा, कैसा लग रहा है कि आज ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है वो आपकी रिहाइशगाह पर मौजूद है, आप कैसा फील करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग, बालातर और कुदरत वाले नाम में जो है आप सबों को, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को सलाम पेश करता हूं। और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूं पास्टर दानिश पीटर का और पास्टर जॉयस जीवन का और हमारे भाई कैमरामैन जो यूनुस हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूं, जिन्होंने मुझे दावत दी और जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि मेरे साथ खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से, मेरी गवाही के ताल्लुक़ से बातचीत की जा सके। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं खुदा के जलाल के लिए जो है ग्रेस टेलीविज़न नेटवर्क पे कुछ बात कर सकता हूँ। हमारे देखने वालों को, ग्रेस नेटवर्क के चाहने वालों को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं कि आप कितने अरसे से खिदमत कर रहे हैं और क्यों खिदमत कर रहे हैं। खिदमत करने की कोई ख़ास वजह है या आपने किसी को देख के खिदमत शुरू की या कोई ख़ास कॉलिंग थी कि खुदा ने आपको पुकारा है कि मैंने तुझे चुना है इसलिए ताकि तू कौमों में जाकर अंजील की मुनादी कर, कोई ख़ास कॉलिंग थी आपके लिए? जी पास साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे खुशी हुई है ये सवाल सुन के और मैं बड़ी खुशी से इस सवाल का जवाब देना पसंद करूँगा। 1999 से पहले तक मैं जो है एक गुनाह भरी ज़िंदगी बसर कर रहा था और नौजवानों के साथ, बुरे नौजवानों के साथ जो नशा करते थे और जो गलत तरह के लोग थे, लोगों के साथ उन्होंने बदमाशी करना और इस तरह के लोगों के साथ, लड़ाई झगड़े वाले लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात थे और मैं भी नशों में जो है मुब्तला था। मगर 1999 में मेरे घर पर एक खुदा के खादिम आए जब मेरी वालदा बीमार थी और वो आकर उन्होंने दुआ की, मेरी वालदा को खुदावंद ने शिफा दी और वो मेरे घर पर आकर इबादत कंटिन्यू कराने लग गए। मगर मैं 3 महीने तक उस इबादत में शरीक ना हुआ। मेरे ख़ानदान वाले कलाम सुनते और मगर मेरी ये सोच थी कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह कभी माफ़ नहीं हो सकते और जो है इसलिए मैं इबादत में भी नहीं बैठता था। मतलब ये आपके अंदर ये डर था कि आप अपने उन गुनाहों को देखते हुए आपने ये सोचा कि शायद मैं निजात नहीं पा सकता या मेरी माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन मसीह के बेशकीमत लहू ने आपके तमाम गुनाहों को धो डाला। बिल्कुल पास साहब, ऐसी ही बात है कि मैं ये समझता था कि मेरे जैसे बड़े गुनाहगार के इतने गुनाह हैं, ये माफ़ नहीं हो सकते, मुझे निजात नहीं मिल सकती। मगर हुआ ऐसे कि
ایک دن پاسٹر صاحب آئے, وہ گھر پہ عبادت کرا رہے تھے, اور جو ہے ایک کمرے میں وہ پاسٹر صاحب عبادت کر رہے تھے, میں دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا, اور اس ڈرامے کے دوران مجھے ایک آواز آئی, پطرس تو میرا کلام سن. اور میں نے اس آواز سے کہا کہ میرا ان باتوں سے کیا واسطہ ہے, اس عبادت کلام سے. پھر مجھے دوسری بار یہی آواز آئی کہ پطرس تو میرا کلام سن, اور میں نے دوسری بار پھر اسے یہی اس آواز کو رسپانس کیا کہ میرا ان ساری باتوں سے, کلام سے, عبادت سے کیا واسطہ, میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں, میرے گناہ معاف نہیں ہوں. مگر تیسری بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ آواز مجھ سے بہت زیادہ حاوی ہے مجھ پر, اور قدرت والی آواز ہے, میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. پھر میں اس عبادت میں آ کر بیٹھا, اور جو ہے میں نے جب خدا کا کلام سنا کہ 2 ڈاکو ہیں, ایک دائیں جانب ہے یسوع کے, ایک بائیں جانب ہے, اور یسوع مسیح کے حضور جس نے اقرار کیا کہ تو راست باز ہے, اور جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی اپنے حضور یاد کرنا. میں نے اس وقت میرے دل پر اس کلام نے چوٹ کی کہ جب وہ ڈاکو کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو میرے بھی معاف ہو سکتے ہیں. میں نے اسی وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگی, توبہ کی, اور میں نے تمام نشوں کو دوسرے دن سے چھوڑ دیا, تمام دوستوں کو چھوڑ دیا, اور پھر خداوند کی حضوری میں آنے لگ گیا. خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنا میں نے شروع کر دی. ہلیلویا. یہ نہایت بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے, چینل دیکھتے ہوئے میں نے خدا کی آواز کو سنا. جیسے ساؤل جو پالوس بنا, اس نے بھی دمشق کی راہ پر خدا کی آواز کو سنا. وہ کہتا ہے کہ ایک آواز ہے جو مجھے سنائی دیتی ہے, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. یہ وہی آواز ہے جس کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں, اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہیں, ہرگز کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, پادری صاحب یہ بڑی زبردست آپ کی گواہی ہے. یہاں پر ایک غیر معمولی انوائٹنگ ہے, خدا کا مسا ہے اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں, اور میرے آپ کی گواہی کے وسیلہ سے, اس گفتگو کے وسیلہ سے یقیناً جو ہے سننے والے بھی برکت پائیں گے. تو بھائی صاحب کتنے سال ہو گئے اب آپ کو خدمت کرتے ہیں؟ 22 سال ہو گئے مجھے خداوند کی خدمت میں. جی 22 سال میں بھائی صاحب کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہو, یا کبھی شیطان نے آپ سے گفتگو کی ہو, یا آپ کو کہا ہو کہ بھئی تو کون سے چکروں میں پڑ گیا, کن راہوں پر چل پڑا ہے, تو میرا تھا, کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں کہ شیطان نے ڈائریکٹلی تو ایسے بات نہیں کی, مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ چاروں طرف سے طوفان میری زندگی میں آئے, اور یہ ایک مرتبہ نہیں, میری زندگی میں کئی مرتبہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہتا ہے. اور جو ہے شیطان جو ہے وہ ان ایسے حالات, ایسی آزمائشیں, دکھ اور تکلیفیں اور نقصانات میری زندگی میں پیدا کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کو چھوڑ دوں. مگر یہ میرے خدا کا فضل ہے, میرے یسوع جس نے مجھے آواز دے کر بلایا, اس کا ہاتھ ہے مجھ پر, جو آج تک میں اس میں قائم ہوں, اور اس کی خدمت آج بھی میں سر انجام دے رہا ہوں, اور سارا جلال ان باتوں کے لیے خداوند یسوع کو جاتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے, اور خداوند ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اسی طرح کثرت سے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ سیمنری کے ٹیچر ہیں, تو تھوڑا بتانا پسند کریں گے؟ ہاں جی, یہ تقریباً گزشتہ 6 مہینوں سے میں نے جس سیمنری سے خود سیمنری کی تھی, وہاں پر ہی مجھے موقع دیا گیا. وہاں کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ آپ اگر یہاں پڑھائیں گے تو ہماری خوشی ہوگی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے ٹیچر یہاں پر خدمت سر انجام دیں. تو میں نے بھی خوشی سے اس خدمت کو قبول کیا, اور جو ہے گزشتہ 6 مہینوں سے میں سیمنری بیپٹسٹ سینٹرل بیپٹسٹ انسٹیٹیوٹ میں ایز اے سیمنری ٹیچر خدا کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. بائبل کی کون سی کتاب, کون سی انجیل, کون سا آپ چیز پڑھا رہے ہیں؟ ہاں جی, میں نے پہلا جو سبجیکٹ پڑھایا تھا وہ ببلیکل تھیولوجی تھا, اور اس کے بعد پھر یشوا سے دوسرا سیموئیل کی کتاب تک کا سروے کروایا, اور اس کے بعد تیسرا سبجیکٹ جو ہے اب جو میں پڑھا رہا ہوں وہ یوحنا کی انجیل میں سے بائبل اسٹڈی کروا رہا ہوں. پشب آج کے خادم کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خدمت کیا ہے اور خادم کیا ہے؟ جی, اگر آج کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں چاروں طرف تو بے شک دل جو ہے وہ آپ کا
بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ زیادہ تر خادم ایسے نظر آتے ہیں کہ جو واقعی ہی بلاہٹ کے ساتھ خدمت نہیں کر رہے، صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں. اس بات کے لیے دل افسردہ ہوتا ہے. مگر حقیقی خدمت جو میں سمجھتا ہوں وہ قربانی کا نام ہے. اس میں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن جیسے کہ بائبل فرماتی ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے بلائے جاتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے، مگر جو ہے میں یوں کہوں گا کہ جیسے ساؤل تھا، پرانے عہد نامے کا ساؤل نبی تھا، تو وہ بلایا تو گیا تھا، مگر جب اس کے بعد دیکھیں اس کی زندگی میں تو حسد، لالچ اور خدا کی نافرمانی کنٹینیو ہمیں اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. نفرت اور قاتلانہ حملے خدا کے بندہ پر. تو اس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بلائے تو جاتے ہیں مگر خدا کے ساتھ آخر تک وفادار وہ نہیں رہتے، ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے ساؤل کو ہم دیکھتے ہیں. بھائی صاحب اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں، ہمارے دیکھنے والوں کو، گریس نیٹ ورک کے چاہنے والوں کو بتائیں کوئی ایسی بات جس نے آپ کو حیران کر دیا خدمت کے دوران. ہاں جی پاسٹر صاحب، میرے لیے حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے پچھلے سال جنوری میں جو ہے خدمت کرنے کے دوران بہت سے بے شک کرونا پیشنٹ سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے دعائیں کی پاس جا کر، مگر جنوری میں ایک پیشنٹ پر دعا کی تو اس کے بعد مجھے خود بھی کرونا ہو گیا. تو مجھے پھر ڈاکٹرز نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا کہا کیونکہ میری حالت کچھ ایسی تھی، مگر میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں، مجھے وہاں آکسیجن لگا رہا، 3 دن تک آکسیجن لگا رہا، اور جو ہے میری حالت اتنی اچھی نہ تھی. اور وہاں میں نے بھی دعا کی، خدا کے خادموں نے دعا کی، خدا کی کلیسیا نے دعا کی. میں نے خدا سے کہا خدا یہ آکسیجن مجھ سے ہٹا دے، اور تیسرے دن خدا نے مجھ سے آکسیجن ہٹا دیا. اور باقی جو دن تھے وہاں پر تقریباً 9 دن میں وہاں رہا. باقی دن میں جو کرٹیکل کنڈیشن میں مریض تھے ان کے لیے دعا کرتا رہا اور ان کو گواہی دیتا رہا. غیر اقوام کے لوگ بھی تھے، بہت زیادہ نرسز تھی، ڈاکٹرز تھے. میں کئی لوگوں کو جو ہے خدا کی گواہی دے سکا، خدا کا کلام سنا سکا، اور میں حیران تھا کہ خدا مجھے اس مقصد کے لیے یہاں لے کر آیا ہے. اور بہت سی زندگیوں میں تبدیلی آئی، اور جو میرے پاس روحانی کتابیں تھیں وہ میں نے غیر اقوام کے لوگوں تک اس دوران پہنچائی، اور خدا نے مجھے بالکل صحت یاب کر کے زندگی کے ساتھ واپس گھر میں پہنچایا، اور میں اب خدمت خدا کی کر رہا ہوں. آمین. ہمارا خداوند شافی ہے، اور اسے کلام میں لکھا ہے زبور 107 میں کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا کو جاری کرتا ہے. اور داؤد یہ کہتا ہے زبور 73 میں کہ میرے لیے بھلا ہے کہ میں خداوند اپنے خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں. عزیز بہنوں اور بھائی، جو لوگ، جو خادم، جو قومیں، جو زندگیاں، جو گھرانے خدا کی قربت میں رہتی ہیں، خدا کے قریب رہتی ہیں، وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں. بھائی صاحب روزوں کے ایام ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیح نے اپنی جان کا دکھ اٹھا کر بنین و انسان کا کفارہ دے دیا ہے. اب جو اس کفارے کے اندر آئے گا، جو ایمان رکھے گا تو وہ محفوظ ہو جائے گا. آپ روزے کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ روزے رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور نہ رکھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جی پاس صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ یہ روزوں کے ایام میں آپ نے روزوں کے تعلق سے مجھے سوال پوچھا. روزہ جو ہے یونانی لفظ سوم جو ہے یوز ہوا ہے روزے کے لیے، اور جس کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. اور بائبل میں اگر ہم دیکھیں تو روزے جو ہے وہ 2 طرح کے روزے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک مکمل روزہ اور ایک جزوی روزہ ہمیں نظر آتا ہے. اور مکمل روزے کی جب ہم بات کریں تو مکمل روزہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا نظر آتا ہے کہ جس نے 40 دن 40 رات فاقہ کیا، اور پھر یسوع مسیح کو بھوک لگی، اور پھر آستر کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مکمل روزہ رکھا. اور اسی طرح نینوا کے لوگوں نے مکمل روزہ رکھا. مگر جب ہم جزوی روزے کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو جو ہے دانیال نبی نے جو ہے وہ جزوی روزہ رکھا. اس نے ہر طرح کی اچھی لذت والی چیزیں کھانے پینے سے، میں پینے سے، اور جو ہے ہر طرح کی خوشی سے کیا
انکار کیا اور یہ اس کا جزوی روزہ تھا۔ اسی طرح سے ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے اس طرح کا روزہ رکھا کہ وہ صرف شہد اور ٹڈیاں جو ہے وہ کھانے میں اپنی خوراک میں استعمال کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کوئی جو ہے اچھی چیز گوشت اور یہ ساری چیزیں نہیں کھاتا تھا، اور اس طرح سے اس نے خدا کے حضور اپنا جزوی روزہ پوری زندگی کے لیے پیش کیا۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ روزہ رکھنا چاہیے، بالکل روزہ رکھنا چاہیے، یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے روزہ رکھو، اور پرانے عہد نامے میں بھی ہم بہت سے حوالہ جات دیکھتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب تم روزہ رکھو، اور جو ہے کلیسیاؤں نے جو ہے مل کر یہ ٹھہرایا کہ کچھ کلیسیاؤں نے کہ ہم 40 دن روزہ رکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اور کچھ کلیسیاں یہ سوچتی ہیں، اسی بات پر کلام پر عمل کرتے ہیں کہ جب بھی تم روزہ رکھو۔ ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ یسوع مسیح نے کوئی بے شک ہمیں پابند نہیں کیا، مگر ہمیں روزہ ضرور رکھنا ہے۔ جب ہم دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ہماری قوم مصیبت میں ہو، ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور وقت گزاریں اور ہم اس مصیبت سے آزاد ہو سکیں۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں، ایسے بیٹے اور بیٹیاں جو کبھی خدا کی پرستش نہیں کرتے، کبھی خدا کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کی بدن سے، ان کے چال چلن سے، ان کی گفتگو سے، ان کے آنے جانے سے، ان کے کسی بھی کام سے خدا کے نام کو کوئی عزت اور جلال نہیں ملتا۔ لیکن جب وہ کبھی کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، جب وہ کبھی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ابلیس انہیں آت دباتا ہے، تو وہ ان کے پیرنٹس یا وہ خود کہتے ہیں جی روزہ رکھ لیں تو شاید خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو شخص خدا کو نہیں جانتا، خدا کے کلام کی پیروی نہیں کرتا، اس کی تابعداری نہیں کرتا، ایسا شخص اگر نافرمانی کی حالت میں روزہ رکھے، کیا خدا اس پر رحم کرے گا؟ ہاں جی، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بے شک جو لوگ نافرمانی میں، گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر تو وہ صرف اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہماری مصیبت ہم چلے جائے گی اور اس کے بعد ہم پھر وہی زندگی بسر کریں گے، تو میری سوچ یہ ہے کہ پھر ان کی اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کو جواب ملے۔ مگر اگر ہم نینوا کے لوگوں کے اوپر غور کریں تو وہ بھی گناہ میں تھے، اور اس قدر گناہ میں تھے کہ خدا کا غضب ان پر تھا، خدا اس جگہ کو تباہ کرنے کو تھا۔ مگر جب انہوں نے روزہ رکھ کر توبہ کی اپنے گناہوں سے، تو سچے دل سے، پورے دل سے خدا کے حضور آ کر توبہ کی اپنے گناہوں سے اور روزہ رکھا، تو خدا نے ان پر رحم کیا، ان کے روزے کو قبول کیا اور ان کو بحال کر دیا اور ان کے ملک کو تباہ نہیں کیا۔ اگر ہم پورے سچے دل سے توبہ کے ساتھ روزہ رکھ کے ہم آئیں گے خدا کے حضور اور اپنے گناہوں کی سے توبہ کر کے معافی مانگیں گے، تو ضرور خدا ہم پر رحم کرے گا۔ اچھا، ہمارے دیکھنے والے کو یہ بھی بتائیں، کیا روزہ خواہشات کو پورا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انسان جو ہے اپنی نفس پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، بجائے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ تو بھائی صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، ایسے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو جو اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روزوں میں ٹھہر جاتے ہیں، تو کیا ایسے روزے رکھنے چاہیے؟ نہیں پاسٹر صاحب، دیکھیں کہ روزے کا مفہوم جو ہے یہ نہیں ہے، وہ غلط اس کے معنی وہ لیتے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی غلط خواہشات پر اس سے غالب آ جائیں گے۔ غالب ہم جو ہے جب توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور جو ہے پاک روح ہمیں گناہوں پر غالب آنے کی قوت بخشتا ہے، اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پرانی میں جو ہے وہ نئی مشقوں میں بھری نہیں جا سکتی، ورنہ تو مشق بھی کیا ہوگی، وہ خراب ہو جائے گی، اور میں بھی کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح پرانی زندگی کے ساتھ
میں سمجھتا ہوں کہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. روزے رکھنے کا تب فائدہ ہے جب ہم نئی زندگی حاصل کر کے اور پھر خداوند کے روزوں میں ٹھہریں گے. خدا ہماری ان روزوں کو اپنے حضور میں قبول فرمائے گا. اگر ہم نے پرانی زندگی رکھنی ہے اور روزے رکھ کے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ خواہشات پر غالب آ جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، ہمارے دیکھنے والے کو ضرور بتائیں کہ روزہ رکھ کے آپ کون سی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، روزہ رکھ کے جو ہے خدا کی رحمت سب سے بڑھ کر ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے نینوا کے لوگوں سے کے تعلق سے بتایا. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جب رسولوں کو مخصوص کیا جاتا تھا تو روزہ رکھ کر دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں مخصوص کیا جاتا تھا اور وہ بڑی قدرت کے ساتھ خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہوتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا قومی طور پر ہم پر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، یا خاندانی طور پر ہم پر کوئی مشکل مصیبت آ جائے، اور جو ہے کلیسیائی طور پر ہم پر کوئی مشکل مصیبت آ جائے، تو جب ہم خدا کے حضور مل کر روزے میں ٹھہرتے ہیں تو خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور خدا ہمیں ان مشکلات سے آزاد کرتا ہے. آمین آمین. بھائی صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح کثرت سے استعمال کرتا رہیں. اپنی فیملی کے بارے میں کچھ ہمارے دیکھنے والے. ہاں جی، 2014 میں میری شادی ہوئی تھی اور میرے 2 بچے ہیں. ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. بیٹی بڑی ہے اور جو ہے بیٹا چھوٹا ہے. دونوں پڑھ بھی رہے ہیں اور میرے لیے سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ کہ میرے دونوں بچوں کو خدا نے پرستش کرنے کی، گیت گانے کی بہت اچھی خدمت دی، اچھی آواز دی ہے. اور ابھی بھی جو چھوٹی چھوٹی عبادات ہوتی ہیں ان میں وہ عبادات میں گیت گاتے ہیں اور خدا ان کا شکر ہے کہ وہ اچھا پڑھتے بھی ہیں. اور میری وائف جو ہے وہ جاب کرتی ہے ہاسپٹل میں، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں خاندان سمیت، اور میری بہنیں جو ہے میری بہت سپورٹیو ہیں. وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں فائنینشلی بھی اور روحانی طور پر بھی، جس کی وجہ سے جو ہے میں خدا کی خدمت غیر اقوام میں، انٹیریئر سندھ میں، مختلف ضلعوں میں جا کر خدا کی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں. اشرف، خداوند آپ کو اسی طرح زمین کی انتہا تک بڑی کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. تو خدمت کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہم انٹیریئر میں جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، بہت سارے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر خدمت کرنا بہت مشکل ہے. کبھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ غیر اقوام کی خدمت کے لیے اسپیشلی خدا نے مجھ سے کلام سے بات کی، اور اعمال 10 باب میں جس میں کرلینیس کے بارے میں ہوتا ہے، خدا نے مجھے کہا کہ خدمت میری غیر قوموں میں خدمت کر. میں نے خدا کو جواب دیا کہ خدا غیر اقوام میں تو بڑا رسک ہے، بڑی مشکلات ہیں خدمت کرنے کے لیے. تو خدا نے مجھ سے پھر جب میں بائبل پڑھ رہا تھا تو کلام کیا کہ جیسے پطرس سے نے دیکھا کہ اوپر سے جو ہے ایسے جانور جو حرام ہیں ان کو کھا، تو اس نے کہا میں نے کبھی نہیں کھائے. اور پھر جو ہے خود وہ اوپر واپس چلے گیا. خدا نے اسے کہا کہ جنہیں میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں کیوں ناپاک کہتا ہے. اور جو ہے پطرس کو کہا کہ تجھے غیر قوموں میں خدمت کرنا ضروری ہے، ان کو ناپاک نہ سمجھ کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. پھر خدا نے اسی وقت مجھ سے یہ بھی بات کی کہ جا اور ساری خلق میں انجیل کی منادی کر، سب غیر قوموں کو میری خوشخبری سنا، اور جو ایمان لائے انہیں باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دے. سو میں نے جب مجھے خدا نے مجھ سے بات کی، پھر میرے پاس کوئی عذر باقی نہ رہا کہ میں خدمت نہ کروں. تو اب تقریباً مجھے 12 سال ہو گئے ہیں میں غیر اقوام میں، کلیسیاؤں میں بھی اور غیر اقوام میں بھی خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں. اور مشکلات کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہاں تک بھی مشکلات آئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہمیں ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی دی کہ اگر آپ یہاں کراچی سے آگے آپ نے قدم رکھا سندھ کی طرف تو آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے. کچھ نے وڈیروں کی دھمکی دی کہ یہ وڈیرے آپ کو مار دیں گے، اور جو ہے اس طرح کی ہوئی، اور کئی ہم مشکل ایکسیڈنٹ سے بھی بچے. سو جو ہے مشکلات آتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو نہ صرف یہ بلکہ مخالفتیں بھی ہوئی بہت ساری تاکہ ہم یہ خدمت کو بند کر دیں. مگر ہم جیسے جیسے مخالفتیں بڑھتی گئی ویسے ویسے ہمارے لیے خدا کام بڑھاتا گیا اور دروازے کھولتا گیا. اب ہم جو ہے سانگڑ میں، بدین میں اور عمر کوٹ اور گمبٹ میں خدا ان کی خدمت کو ایز اے ٹیم سر انجام دے رہے ہیں.
अच्छा, कराची में कौन सी जगह पर आपका पैरिश है जहाँ पर आप? हाँ जी, मैं जो है इस वक्त जो है बैतनिया चर्च बिटाईबाद में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा लियारी में भी बैतनी चर्च है जिसमें खुदावंद की खिदमत के लिए मैं वक्तन फ़वक्तन जाता रहता हूँ। खुदा की खिदमत को पास्टर सलीम एंथनी जो मेरे उस्ताद हैं उनके साथ मिलकर हम खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, खुदावंद आपको बरकत दे इस सारे वक्त के लिए, टाइम के लिए। हमारी ये मिन्नत है, हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो आपकी खिदमत में हो, खिदमत पर हो, और आप जो है वो ज़मीन की इंतहा तक, इस दुनिया में जहाँ जहाँ तक खुदा आपको लेके जाता है, खुदा आपका मुहाफ़िज़ हो, खुदा का करम, खुदा का रहम, खुदा की निगाह और उसका फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर हमेशा जारी रहे। और भाई साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस मौजूदा हालात के बारे में और कलीसिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? कोई ख़ास मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं ज़रूर एक ख़ास जो बोझ है खुदा ने मेरे दिल पे डाला है और वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त इस दौर में लोगों को जो है लोगों तक, तमाम लोगों तक, अपनी कौम तक भी, मसीही कौम तक भी और गैर अक़वाम तक भी ज़्यादा से ज़्यादा खुशखबरी पहुँचाने की ज़रूरत है। मगर मैं क्या देख रहा हूँ, कलीसियाओं में मैं जाता हूँ, खिदमत खुदा की सरंजाम देता हूँ, वहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि लोग सिर्फ सिटिंग चर्च है, सिर्फ सिटिंग चर्च हमें नज़र आ रहा है, बैठकर इतवार के इतवार वापस चले जाता है या कोई और जुमे की इबादत हो उसमें। चर्च खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर अमल पैरा नहीं हो रहा, जा नहीं रहा। यीशु ने कहा जाओ, और मैं समझता हूँ कि जो भी यीशु मसीह को कबूल कर लेता है उसके अंदर गवाही मौजूद है, यीशु मसीह की गवाही। और सब ईमानदारों को जो यीशु को कबूल करते हैं उन्हें गवाही देने की ज़रूरत है। आज चर्च सिर्फ जो है कलीसिया जो है वो चर्च बिल्डिंग में इबादत करती है और चले जाते। अच्छी बात है इबादत करना, ये बहुत अच्छी बात है, खुदा को पसंद, मगर खुदा ये भी चाहता है कि उसके इस हुक्म पर, हुक्म अज़ीम पर अमल करें कि जाओ और सारी खलक में अंजील की मुनादी करो। मेरे अंदर बोझ है कि कलीसियाओं में ये मैं मैसेज कन्वे करूं कि आप ना सिर्फ बैठे रहें कंफर्ट जोन में, बल्कि जाकर लोगों तक जो है जो मर रहे हैं गुनाह की मजदूरी मौत, उन तक खुदा उनकी खुशखबरी पहुंचाएं ताकि बहुत से लोग बच जाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। पास्टर पतरस नायक साहब, हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करते रहें। और हम आप तमाम बहनों भाइयों के लिए भी जो हमें देखते हैं और हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं, तो हम आपके लिए भी शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ किसी नए चेहरे को आपके साथ मुतारिफ कराता हूं, तो हम खुदा के बंदा के लिए भी शुक्रगुजार हैं। हमारा इंतज़ार करिएगा, हम फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई जगह पर। इसी तरह देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।